अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हेडलाइन, परवेज़ इलाही का ज़बरदस्त ऐलान, फ़ौज का किरदार अब गैर सियासी, IMF की मज़ीद डिमांडदार, प्रोविंशियल असम्बली से अब कैसे निकलें, इंसाफ की कोशिश मगर बेसूद। इन 5 पॉइंट्स पर हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परवेज़ इलाही का बयान। परवेज़ इलाही का जो बयान आया है वो आज सुबह आया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अगर हमें या मुझे कहे कि आप रिज़ाइन कर दो या असम्बली डिज़ोल्व कर दो तो मैं 2 मिनट में डिज़ोल्व कर दूंगा। याद रहे कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हलफ उठाने से पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था कि हलफ उठाते ही अगर इमरान खान साहब कहें कि मैं असम्बली डिज़ोल्व कर दूं, क्योंकि उनको यही शक था कि हलफ उठाते ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुझे कहेंगे कि आप रिज़ाइन कर दो, तो इसलिए उन्होंने बयान भी फ़ौरन दिया था कि अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अब हालिया इमरान खान के ऐलान के बाद कि KPK हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो है असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, तो इस पर मोनस इलाही का फ़ौरन रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने जो सोशल मीडिया की वेबसाइट है उस पर बयान जारी किया कि हम 2 सेकंड में असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। वो कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े हैं, और जब हम किसी के साथ चल रहे हों तो हम उसका साथ निभाते हैं किसी भी हद तक। परवेज़ इलाही साहब का कहना था कि ये जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है ये 27 घंटे भी अब नहीं चलेगी अगर हम असम्बलियाँ जो हैं डिज़ोल्व कर दें तो इस पर जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी कारकुनान में इख्तलाफात भी हैं, इन यानी कि इस्तीफ़ों को लेकर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनमें इख्तलाफात भी है। तो देखते हैं कि फिर ये इख्तलाफात अगर है तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो ये आ रही हैं कि सिंध असम्बली से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने रिज़ाइन देना शुरू कर दिया है। आज ज़राए से ये भी खबर आ रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज जो है ना एक अहम ऐलान कर सकते हैं, यानी कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के हवाले से। तो देखते हैं फिर जो मोनस इलाही और परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ है वो तो सामने आ गया है, और तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं उनमें अगर कोई इख्तलाफात पाया जाता है तो वो भी सामने अनकरीब आ जाएगा। लेकिन फिल वक्त जो नज़र आ रहा है वो यही है कि रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि जो पहले लौटे हुए थे जो इस बार इमरान खान को धोखा देंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, तो हो सकता है कि वो इख्तलाफात मुस्तक़बिल में पाए जाएँ, लेकिन फिल वक्त नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिसने भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान को धोखा दिया है उसकी 2% की भी इज्जत नहीं रही है। तो वो जो है समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो है ना पहले ही बयान दे दिया है कि अगर इमरान खान साहब कहें तो हम 2 मिनट में असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। तो जो है ना ये फैसला इमरान खान साहब ज़राए से जो है ना खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द करने वाले हैं। हो सकता है आज शाम कर लें या कल तक जो है ना ये हो सकता है फैसला सामने आ जाए। दूसरा पॉइंट था कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जो कल तक रिटायर हो जाएंगे, कमर जावेद बाजवा साहब, उनका बयान आया है, कल का बयान है कि फ़ौज जो है उसका जो किरदार है अब उसको मुकम्मल तौर पर गैर सियासी कर दिया गया है। अब उनके इस बयान पर यह तो वाज़ेह हो गया है कि किरदार निभाती रही है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है सियासत में किरदार अदा करती रही है। अब उनका कहना है कि फरवरी 2022 से हमने जो इस बड़े इदारे को गैर सियासी रखने का जो है ना ऐलान किया है, और इसकी हम यकीन दहानी कराते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनल और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं। तो वो समझते हैं कि इस बात पर हमें फोकस रखना चाहिए कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से निमटने के लिए आर्मी को हमा वक्त तैयार रहना चाहिए और उससे निमटने की जो है स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी चाहिए, ना कि सियासत में रोल प्ले करना चाहिए। हाँ, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो किरदार होगा वो अदा करना चाहिए।
تو دیکھتے ہیں پھر کہ اس پر کیا جو ہے نا کتنا اور عمل درآمد، کیونکہ پہلا مارشل لا لگا، اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے، دوسرا مارشل لا، پھر اس کے بعد بیان، تیسرا مارشل لا، پھر اس کے بعد بیان، اور جو لاسٹ یہ جو گزشتہ 8 مہینے ہیں، ان 8 مہینوں میں جو کچھ ہوا یہ سب کے سامنے ہے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات، اور یہ تو ہم تو نہیں چاہتے کہ اختلافات ہوں، لیکن جو خدشات ہیں، ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کے اگر کوئی خدشات ہیں یا مطالبات ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی سننا چاہیے۔ وہ اس وقت جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ عمران خان کا بہت اونچا ہے، اور سابقہ دور میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا ایسا گراف ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کے مطالبات اور جو ڈیمانڈز ہیں ان پر جو ہے نا بات چیت ان سے عمران خان سے کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بھی پاکستان سے بڑا نہیں ہے، چاہے سیاسی پارٹیز ہیں یا کوئی اور بڑا ادارہ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بھی پاکستان سے اوپر نہیں ہے۔ تو اس پر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑتا ہے تو اس پر آیا جائے۔ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسی طرح جاری رہی تو جس طرح پاکستان کی معیشت کو خطرات لاحق ہیں، ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، تو مزید وہ پروان چڑھے گا۔ تو اس معاملے پر جو ہے وہ جو ہے نا ایک میز پر لانے کے لیے جو ہے نا کوششیں کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرایا جائیں، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس میں اگر رول پلے کرے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کو جو ہے نا عوام بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی ویلکم کرے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ۔ آئی ایم ایف اور پاکستان میں جو مزید قرضے کی قسط جاری کرنے سے متعلق جو مذاکرات چل رہے تھے وہ اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا۔ دسمبر میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک بہت بڑی رقم ادا کرنی ہے انہوں نے یورو بونڈز کی مد میں، جو 5 سال پہلے انہوں نے لیے تھے۔ اب وہ دینا ان کے لیے بہت مشکلات درپیش ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ مزید قرضہ جات لینے کے لیے پاکستان کو مشکلات ہوں گی، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت پر آئی ایم ایف کیا دنیا کے کسی بھی ملک کو جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں یا فارن انویسٹر ہیں ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اعتماد نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس کو دیکھ کر پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے اور وہ دیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ جو ایگریمنٹ کر کے گئے تھے مفتاح اسماعیل صاحب، اس پر جو ہے جب 5 ارب یا 6 ارب روپے کے مزید اضافی ٹیکسز لگانے تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی جو ٹال مٹول ہیں، عیاشیاں ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، آئی ایم ایف کی بھی ڈیمانڈز ہیں۔ ایف بی آر کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ مزید جو ہے نا ٹیکس کلیکشن کریں۔ تحریک انصاف میں ریکارڈ جو ہے نا ٹیکس کلیکشنز ہوئی تھیں، لیکن اس بار ٹیکس کلیکشنز بھی نہیں ہو رہی، اور آئی ایم ایف کے جو مطالبات تھے جو آپ ایگریمنٹ کر چکے ہیں پھر اب اس پر عمل درآمد کریں، ورنہ ادروائز پھر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس حکومت کے لیے بھی، پھر نئی حکومت جو آئے گی اس کے لیے بھی۔ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت وہ بالکل ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑی ہے۔ تو اس کو جو ہے نا اگر جیسے ہو سکتا ہے مذاکرات کریں اور اس جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کریں۔ پروونشل اسمبلی سے کیسے نکلیں، صوبائی جو اسمبلیاں ہیں اس سے کیسے نکلیں؟ تحریک انصاف کے اعلان کے بعد اب تحریک انصاف جو ہے اپنا اگلا جو لاہ عمل ہے وہ بنا رہی ہے، اور استعفوں کا جو طریقہ کار ہوگا وہ پھر اس پر جو ہے نا یہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ سندھ اسمبلی سے جو پاکستان کے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں، اور کے پی کے حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی میرے خیال میں ریزائن کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور ایون سب لوگ جو پارٹی کارکنان ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، بیانات دے چکے ہیں کہ جو ہی عمران خان اعلان کریں گے اس پر ہم تیار ہیں ریزائن کرنے کے لیے، استعفیٰ دینے کے لیے۔ تو پرویز الہی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ریزائن کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ لگتا ہے صوبائی حکومتیں جو ہے نا اسمبلی ڈیزولو کرنے کے لیے تیار ہیں۔
تو پھر اس میں تحریک انصاف چیئرمین تحریک انصاف اب دیر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اگر اسلام آباد چڑھائی کرتے اور حکومت پر دباؤ ڈالتے تو شاید یہ معاملات حل ہو سکتے تھے، یعنی کہ الیکشن کی طرف جا سکتے تھے۔ اب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بھی نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ اب سیشن چل رہے ہیں صوبائی حکومتوں کے، اور سیشن کے دوران تحریک عدم اعتماد جو نو موشن کانفیڈنس ہے وہ نہیں لائی جا سکتی۔ تو مختلف قسم کے حربے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، اور صوبائی حکومتیں تیار ہیں ڈیزالو کرنے کے لیے اسمبلی، اور نئے الیکشن کا جو رستہ ہے وہ تقریباً ہموار ہونے جا رہا ہے، کیونککہ 568 جو سیٹیں ہیں اس پر بائی الیکشن کرانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ 859 سیٹوں کے مقابلے میں 568 پر ووٹنگ کرانا اور اس کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور لاسٹ پوائنٹ تھا انصاف کی کوشش اور بے سود۔ گزشتہ روز جو تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اعظم سواتی، ان کو جو ہے نا گرفتار کیا جا چکا ہے دوسری بار، اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی لیا جا چکا ہے، اور اس پر جو ہے تحریک انصاف میں تشویش پائی جاتی ہے کہ 74 سالہ ایک بزرگ اختلافات رائے رکھنے پر اس کو، اور یہ قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی جرم پر جو وہ جس پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے 14 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں۔ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ ایک آدمی پر ایک جرم پر ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں کر سکتی، تو اس پر جنسی جو تشدد ہے وہ پہلے کیا جا چکا ہے، اس پر وہ کئی بار سپریم کورٹ سے جو ہے نا وہ درخواست بھی کر چکے ہیں، اپیل بھی کر چکے ہیں کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے، اور وہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی اپیلیں کر چکے ہیں، اور بقول ان کے کہ باجوہ صاحب نے ان کو کال کر کے کہا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر ان کو پہلے مقدمے میں جو اس کی جو ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی نازیبہ، اور اس پر جو کسٹوڈیل ٹارچر، ذہنی ٹارچر، فزیکل ٹارچر، اس کو ننگا کیا گیا، تو یہ چیزیں جو ہیں پہلے اس کو انصاف نہیں ملا، تو اب پھر کیسے ملے گا؟ تو اس معاملے پر تحریک انصاف چیئرمین جو ہیں وہ عمران خان صاحب وہ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بارہا کوششیں کی گئی ہیں اور اپیلیں کی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو دیکھے، آج خود نوٹس لے کہ ننگا کرنا اور ٹارچر کرنا اور جسمانی ریمانڈ کی کیا توق بنتی ہے۔ ایک چیز واضح ہے، ایک ٹویٹ ہے وہ واضح ہے، اس کو وہ اون کر رہا ہے، پھر جسمانی ریمانڈ کس معاملے پر لیا گیا ہے؟ یا اس سے کوئی چیز برآمد کرنی ہو، یا کوئی اسلحہ یا کوئی ایسے ویسے ہتھیار برآمد کرنے ہوں، کوئی آلہ، تو پھر تو جسمانی ریمانڈ بنتا ہے۔ اس معاملے پر کیا جسمانی ریمانڈ بنتا ہے؟ تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس معاملے پر کردار ادا کرے اور آج خود نوٹس لے۔ وہ بزرگ ہے اور اختلاف رائے، ہاں جو اس کے قانون کے مطابق جو بنتا ہے وہ کارروائی کریں، اس کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں، اس کو بھی کسی معاملے میں انصاف چاہیے، تو اس کو بھی انصاف جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے۔ اب تک اتنا ہی، مزید اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔